मेरे मौला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मे का दिन है, जब नमाज की अदायगी करेंगे तो हमें, हमारी पूरी टीम को और अपने इर्द गिर्द अतराफ़ में लोगों को दुआओं में शामिल रखिएगा, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं। आज एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे। देखा ये जा रहा है कि हम लोग जो है दिन ब दिन एक बेहिस कौम बनते जा रहे हैं। हम लोग अपने भाई बहनों की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। हम लोगों के दिल में ये जज्बा जो है वो कम दिखाई देता जा रहा है कि अगर रोड पे किसी के साथ कोई हादसा हो गया तो हम लोग पहले वीडियो बनाते हैं, देन उसके बाद जो है सोचते हैं कि अब क्या करना है। हालांकि अगर आप किसी की मदद करते हैं, फी सबीलिल्लाह करते हैं, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करते हैं, तो आपको जो दर्जा मिलता है क़यामत के दिन, आपको जो दर्जा मिलेगा और आखिरत में आपके साथ जो आपको कहते हैं ना कि पॉइंट्स मिले जाएंगे, जैसे हमारे नामा अमाल होता है, रिपोर्ट कार्ड की तरह बनाया जाएगा, तो आप उसमें इतने सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, आपको एक्सीलेंट भी मिलेगा। लेकिन हम लोगों की ये जो सोच है ये कम होती चली जा रही है। तो आज इस मौजू पे बात करेंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती वसीम बंदगी साहब। आइए बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मुफ्ती साहब? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह करम। आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुफ्ती साहब, आपको खुश आमदीद करती हूँ अपने प्रोग्राम में। जैसे कि मैंने जिक्र किया इंट्रो में, लोगों में से जज्बा क्यों ख़त्म हो गया एक दूसरे की मदद करने के लिए? वैसे तो कराची वाले बहुत आगे हैं। सैलाब जदगान की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा किया है, लेकिन हमें अब हमारे बराबर में पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है हमें नहीं पता, हमें जुस्तजू ही नहीं है। हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने मशगूल हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमें लोगों की मदद करने से क्या सवाब हासिल होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पर रोशनी डालें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आपका जो सवाल है उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी के साथ हमदर्दी करना, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करना, किसी हाजतमंद की हाजत को पूरा करना और किसी को तकलीफ़ में देखकर उसकी तकलीफ़ को दूर करना, ये जज्बा हमारे अंदर बेदार कैसे होगा? असल में इस जज्बे को पैदा करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि लोगों में ये जज्बा नहीं, बहुत सारे लोगों में इस तरह के जज्बात हैं और बड़े काबिल कदर लोग हैं वो। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने ज़ाती मामलात में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ और मशगूल हो गए हैं कि वो पड़ोस तो दूर की बात है, अपने ख़ानदान बहन भाइयों की जो ज़रूरत या मुश्किलात हैं उसमें भी अपना कोई हिस्सा डालने को तैयार नहीं होते। बिल्कुल। अगर हमें इस्लामी नुक्ता नज़र से ये बात समझ में आ जाए कि इस्लाम ने इंसानियत का कितना एहतराम रखा है और फिर इस्लाम ने किसी की ज़रूरत पूरा करने पर अजर कितना बड़ा रखा है, सुभान अल्लाह। और फिर एक अहम बात ये कि इसके करने पर आपकी अपनी कितनी हाजात पूरी हो जाती हैं जी। तो फिर हमारे अंदर यकीनन ये जज्बा बढ़ेगा और हम ये कोशिश करेंगे कि हम दूसरों की मुश्किलात को कम कर सकें। मिसाल के तौर पर आप देखिए, अगर हम इंसानियत के एहतराम की बात करें तो दुनिया का शायद ही कोई मज़हब हो या कोई कौम हो या कोई मिल्लत हो जिसमें इतना इंसानियत का एहतराम बताया गया हो। सबसे ज़्यादा इंसानियत का एहतराम बहसीयत इंसान बताया, बहसीयत मुसलमान नहीं। बहसीयत मुसलमान भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन बहसीयत इंसान यानी अगर कोई फ़र्द है, इंसान है, तो इंसानियत की बुनियाद पर उसका एहतराम क्या है। देखिए कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम। अब यहाँ पर यह फरमाया कि हमने बनी आदम को मुअज़्ज़ज़ बनाया, यानी जो इंसान हैं उनको इज़्ज़त एहतराम दी गई है और उनके कुछ हुकूक मुतय्यन फरमा दिए गए हैं। लिहाजा बहसीयत इंसान जब आप किसी के काम आएंगे या बहसीयत इंसान आप उसकी कोई ज़रूरत पूरी करेंगे तो इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अजर अता फरमाएगा। फिर अगर वो मुसलमान है तो उसका दर्जा और ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगर वो आपका रिश्तेदार है, उसके साथ एहतराम करना, उसकी मुश्किल को आसान करना, उस पर दर्जा और बढ़ जाएगा। फिर इसी तरह आपका पड़ोसी है, पड़ोसी होने की वजह से अगर आप उसकी खिदमत करते हैं, उसके काम आते हैं, उसका दर्जा और बढ़ जाएगा। अच्छा, अब आ जाइए दूसरी चीज़ पर कि ये तो इंसानियत का एहतराम है जो दीन इस्लाम ने हमें सिखाया है। दूसरे नंबर पर यह कि जब आप किसी के काम आते हैं, जब आप किसी की ज़रूरत पूरा कर देते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में आपकी ज़रूरतें पूरी फरमा देता है। यानी समझने वाली बात यह है कि आज का इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ है कि वो चाहता है कि मैं अपनी मुश्किलात को हल करूं। अच्छा, एक मसला हल करता है तो दूसरा पैदा हो जाता है, दूसरे को हल करता है तीसरा पैदा हो जाता है।
اصل میں اس کے پاس وہ نسخہ ہی نہیں آیا جس سے اس کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنے، دو چیزوں کے اس حدیث میں ذکر ہے۔ مستجاب الدعوات اسے کہا جاتا ہے کہ جب وہ دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہو جائے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکلات کم ہوں، اس کی تکالیف دور ہو جائیں، تو فرمایا ان دو باتوں کے لیے اسے یہ کرنا ہوگا، وہ کسی ضرورت مند کے پاس جائے، کسی پریشان حال شخص کے پاس جائے، مشکلات میں گھرے ہوئے شخص کے پاس جائے اور جا کر اس کی مشکلات کم کرنے کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دوسرے کی مشکلات کم کرنا در حقیقت یہ اپنی مشکلات کو ختم کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یزال اللہ فی حاجت العبد ما دام فی حاجت اخیہ، فرمایا اللہ اس وقت تک اپنے بندے کی مشکلات حاجات کو پورا کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے کسی دوسرے بھائی کی حاجت کو پورا کر رہا ہے۔ گویا کہ نسخہ یہ ہے اپنی مشکلات کو حل کرنے کا، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کا، کہ آپ دوسرے لوگوں کی پریشانیاں کم کرنا شروع کر دیں۔ آپ دوسروں کی مشکلات میں ایک حصہ ڈالیں تاکہ ان کی مشکلات کم ہو جائیں، ان کی حاجتیں پوری کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اپنی ضرورتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی اپنی مشکلات کم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یوں کہ آپ کی زبان میں اللہ تاثیر پیدا فرما دے گا کہ جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اچھا، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دین اسلام میں کسی کی مشکلات حل کرنا، انسانوں کے ساتھ خیرخواہی کرنا، اس کا درجہ کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں عبادت کی بہت سی اقسام ہیں۔ مثلا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، بہت ساری عبادات کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندوں کی عبادات میں سے جو سب سے پسندیدہ عبادت ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ یعنی عبادات بہت ساری ہیں، آپ نماز اپنے لیے پڑھتے ہیں، آپ حج اپنے لیے کرتے ہیں، آپ روزہ اپنے لیے رکھتے ہیں، لیکن جب آپ کوئی ایسی عبادت کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے کو فائدہ ملتا ہے، اس عبادت کا مقام اور رتبہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں بہت زیادہ رکھا، بلند رکھا ہے۔ تو بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ عبادت افضل ترین عبادت ہے۔ ایک حدیث پاک میں اس کو یوں بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جائے۔ یعنی آپ کی ذات سے دوسروں کو نفع ملنا، فائدہ ملنا، یہ عبادت اتنی افضل ہے کہ لوگوں کے اندر جب انتخاب کیا جاتا ہے کہ بہترین شخص کون ہے، تو سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے کو بہترین نہیں کہا، بہت زیادہ حج کرنے والے کو بہترین نہیں کہا، بہت زیادہ روزے رکھنے والے کو بہترین نہیں فرمایا، فرمایا وہ شخص لوگوں میں سب سے زیادہ اچھا اور بہترین شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کی سب سے زیادہ مشکلات دور کرنے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ کون سا عمل افضل ہے، یعنی اعمال کے اندر جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں بہترین اور افضل ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ کسی بندے کا دل خوش کر دینا۔ اللہ اب بتائیے آپ، یعنی کسی بندے کا دل خوش کرنا، فرمایا کسی کو خوشی مہیا کرنا، یہ افضل ترین عمل ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی، آگے فرمایا کہ مثال کے طور پر وہ بھوکا ہے، آپ نے اسے کھانا کھلا دیا، وہ بیمار ہے، آپ نے اس کو دوا دلوا دی، آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، اسے کسی اچھے مشورے کی ضرورت ہے، آپ نے بہترین مشورہ فراہم کر دیا، ہو سکتا ہے اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے تو پیسوں سے اس کی مدد کر دی، وقت نکال کر اس کے ساتھ چلے گئے اس کے کسی کام کے لیے، تو فرمایا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ترین عمل ہوگا جس سے کسی بندے کے دل کو آپ خوشی مہیا کر دیں گے، وہ خوش ہو جائے گا کہ اس بندے کے میرے ساتھ آنے سے یا میرے ساتھ کھڑے ہونے سے میری یہ تکلیف کم ہو گئی ہے۔ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے، اللہ آپ کی مشکلات آسان کرے، تو پھر آپ انسانوں کی مشکلات کم کرنا شروع کر دیں، پھر آپ لوگوں کی پریشانیاں کم کرنا شروع کر دیں۔ مفتی صاحب، لیکن یہاں پر تو یہ سوال بھی بنتا ہے نا، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، اور اکثر و بیشتر وہ ہوتے ہیں کہ بھئی وہ ہوتے ہی اس طریقے کے غلط لوگ بھی آ جاتے ہیں کچھ ہم سے مدد مانگنے کے لیے، تو ہم اس میں جو ہے وہ ڈھونڈیں کیسے کہ کس کو ایکچوئل میں جو ہے وہ ضرورت ہے، وہ ضرورت مند ہے، یا ہم اللہ کی رضا کے لیے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، بھلے اس کو ضرورت ہے نہیں، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، ہم اس کو دے دیں۔ دیکھیں، یہاں پر بات یہ ہے کہ ہمیں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔
اگر آپ یہ دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں تجربے سے، مشاہدے سے، زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے، اپنے ماحول کو دیکھتے ہوئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، یہ ضرورت مند نہیں ہیں، تو تب ان کے بارے میں تو یہ نہیں آیا. ان کو تو ظاہر سی بات ہے وہ پیشہ ور لوگ ہیں، اور دین اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے. فرمایا جو شخص ضرورت مند نہیں ہے وہ پھر بھی لوگوں کے آگے اگر ہاتھ پھیلاتا ہے، ایک تو اس کے لیے وعید ہے کہ قیامت کے والے دن جب وہ آئے گا تو اس کے چہرے سے گوشت سارا ختم ہو جائے گا، اللہ اکبر. وہ ہڈیوں کے ساتھ آئے گا، ڈھانچہ بن کے آئے گا، اس کے چہرے کی ساری نورانیت ختم ہو جائے گی. یہ تو اس کے لیے وعید ہے. لیکن دوسری طرف ہمیں بھی یہ بتایا گیا کہ جو پیشہ ور لوگ ہیں، جو حاجت مند نہیں ہیں، ان کے بارے میں مدد کرنے کو، وہ مدد کے مستحق ہی نہیں ہیں. یہاں پر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدد اس کی جائے گی جسے مدد کی ضرورت ہے، جو حاجت مند ہے. اچھا، جو حاجت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنے پر اللہ نے یہ اجر رکھا ہے. سبحان اللہ. یہ بات بھی ہماری عوام کو سمجھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جیسے ابھی سیلاب آ گیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ متاثر ہیں، بڑے پیمانے پر متاثر ہیں اور شدید مشکلات کا شکار ہیں. ابھی تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ چلے انہیں خوراک پہنچائی جا رہی ہے، لیکن آگے دوسرا مرحلہ بھی آ رہا ہے کہ اس کے بعد یہ لوگ تھک جائیں گے، خوراک پہنچانے والے، ابھی فی الوقت ان کی مدد کرنے والے. آگے ایک بڑا مرحلہ آ رہا ہے کہ ان کو اپنے گھروں میں دوبارہ آباد کرنے کا، جو کہ ایک بڑا مسئلہ ہوگا. ان علاقوں سے جب پانی ختم ہو جائے گا، ان کے گھر تباہ ہو گئے، وہ بہت مشکلات میں گرے ہوئے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہے. تو یعنی ایسے ضرورت مند لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضرورت کو پورا کرنا، اس پر اللہ نے یہ اجر رکھا ہے اور اسی کے لیے بیان کیا ہے. دیکھیں جب آپ ویسے تو ہمارے ہاں لوگوں کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں کہ ہم نے دیکھا بڑے خرچ کرنے کے جذبات ہیں، لوگ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں. لیکن میں یہاں توجہ دلاؤں گا اس وقت کہ ہمارے ہاں کراچی میں جگہ جگہ اس قسم کے سٹول بھی لگے ہوئے ہیں، بڑے لنگر خانے بھی کھلے ہوئے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان لوگوں کی اس وقت مدد کریں جنہیں اس وقت مدد کی ضرورت ہے. آپ ویسے فی سبیل اللہ خرچ کریں، آپ انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اس پر بھی اجر ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فوراً اتنا بڑا مقام حاصل کر لیں کہ جسے میں یوں کہوں کہ بندہ زمین سے اٹھ کر آسمان پر چلا جائے، اتنا بڑا رتبہ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان لوگوں کو تلاش کریں جنہیں اس وقت مدد کی ضرورت ہے. کیونکہ حدیث پاک میں یہ آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسی عورت تھی جو فاحشہ عورت کہلاتی تھی. فاحشہ عورت، اب انسان کی بات تو بہت بڑی ہے. فرمایا وہ راستے سے گزر رہی تھی اور اسے پیاس لگی، اس نے پانی پیا کنویں سے نکال کر، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے تو اس نے پانی نکال کر اس جانور کو پانی پلا دیا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں چونکہ اب ضرورت تھی نا، اسے پانی کی اس وقت ضرورت تھی. فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جنت میں داخل فرما دیا. جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، مسلمانوں کے لیے پانی کی قلت تھی، پانی کی ضرورت تھی. ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا جو ایک یہودی مالک تھا، مہنگے داموں فروخت کرتا تھا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی، اب دیکھیں یہاں ضرورت تھی، مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی اور اس ضرورت کو پورا کرنے پر کتنا اجر ہے. تو حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ اس یہودی سے یہ کہہ دو کہ یہ پانی کا کنواں لوگوں کے لیے وقف کر دے، لوگوں کی ضرورت ہے، مہنگے داموں فروخت نہ کرے، بدلے میں مجھ سے جنت لے لے. وہ یہودی شخص تھا، اس نے انکار کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی اللہ کے رسول، یہ پیشکش صرف اس یہودی کے لیے ہے یا کوئی بھی یہ کام کرے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کوئی بھی مسلمانوں کی لوگوں کی یہ حاجت پوری کرے گا اس کے لیے یہی پیشکش ہے. تو آپ گئے، مہنگے داموں اس کنویں کو خرید لیا آپ نے، اور خریدنے کے بعد لوگوں کے لیے اسے وقف کر دیا اور جنت کے مستحق بن گئے. تو دیکھیں آپ، ایک نیکی ایسی ہوتی ہے بعض دفعہ کہ جس کی وجہ سے آپ جنت کے مستحق بنتے ہیں، لیکن اس نیکی کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. یعنی جب ضرورت ہو یا جس شخص کو ضرورت ہو، آپ اگر وہاں کھڑے ہو کر ضرورت پوری کریں گے تو اس ایک نیکی کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام اور رتبہ مل جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے سید ریحان انور جو کہ نعت خواہ ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں، اکثر ہمارے پروگرام میں آتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں. ایک کلام شامل کرتے ہیں پروگرام میں. تمامی احباب کو میری جانب سے جمعۃ المبارک کی بہت بہت مبارک ہو، اور تمامی احباب درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ
فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان مولا تو ہی ہے مالک دو جہاں مولا، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، سب کی سنتا ہے تو ہی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، ڈوبتوں کو کنارہ ملے مولا، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا مولا، تو نے قرآن میں جو لکھا مولا، آج ہے در بدر اس طرح، جیسے بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو بہرے شاہ، ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ یہ ریحان ان پسندیدہ کلام میں سے ہے میرے، کہ اس کو جب سنتا ہے نا انسان تو روح ایسی ہو جاتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ ابھی اس وقت جو ہے ہمیں اللہ پاک سے کرم کی ہی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ بہت ہی نازک حالات سے ہم لوگ سب گزر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر کرم کرے، آمین ثم آمین، اور ہم سب کو ہدایت دے۔ مفتی صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گی، لوگ جیسے مدد کرنے کا میں نے ذکر کیا، لوگوں میں آج کل یہ کہ مدد کر دی، چلیں بھائی کر دی،
اپنی نیکی کر کے اپنے دوست احبابوں کو بتا دیتے ہیں، تو بتا کر یا اپنی بات کو ضائع کرتے ہیں، نیکی کر دریا میں ڈال وہ والی کہانی ہے۔ وہ اگر نیکی کی بات کو اپنی چھپا کے رکھیں، کسی کی مدد کر دی اس کو اپنے دل میں ہی رکھیں، کسی کو نہ بتائیں، تو ان کا کتنا درجہ ہوگا؟ دیکھیے اس کے پیچھے دو طرح کی باتیں ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو اس نیکی کی طرف رغبت دلانے کے لیے اور جذبہ دلانے کے لیے اگر اس نیکی کا ذکر کیا جائے اور مقصد یہ ہو کہ تاکہ ان کی توجہ بھی یہاں مبذول کروا لی جائے اور ان سے بھی اس نیکی کے کام کو کروا لیا جائے، تب تو اس نیکی کو بتانا اور اس کو اس طرح اس کا ذکر کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کی نیت ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، بلکہ یہاں آپ ایک اچھا مقصد لے کر آئے کہ آپ ان کو بھی اس نیکی کی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ اسی بات کا ذکر قرآن میں ان الفاظ سے کیا ہوا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، فرمایا اگر کبھی تم اپنے صدقات دکھلا کر بھی دو لوگوں کے سامنے تو یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم فقراء کی مدد اس انداز سے کرو کہ بالکل مخفی انداز سے کسی کو معلوم ہی نہ ہو، تو فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ دونوں ہی چیزوں کا ذکر آیا ہے، بس نیت پر منحصر ہے کہ آپ یہ کام کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر دکھلاوے کا مقصد لوگوں کو اس طرف توجہ دلانا ہے تب تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور قرآن نے اس کو بھی سراہا ہے، فَنِعِمْ مَا ہِیَ، اس کی تعریف فرمائی ہے، اور اس کا اجر بھی آگے یہ بتایا کہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یہ جب تم دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہو اس سے تمہارے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے، یعنی یہ تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر آپ کا مقصد لوگوں کو اس طرف توجہ دلانا تو نہیں تھا بلکہ اپنی شان و شوکت بڑھانا، جس کو ہم بالفاظ دیگر ریاکاری کہتے ہیں، تو اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، فرمایا جب کسی پر احسان کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو، تو پھر اپنے صدقات کو احسان جتا کر ضائع نہ کرو، انہیں تکلیف دے کر ضائع نہ کرو، بالکل اس شخص کی طرح کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ دیکھیں اگر آپ نے یہ کام محض اس لیے کیا کہ جس سے ریاکاری مقصود ہو تو تب آپ کو کوئی بھی اجر نہیں ملنے والا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ایک بڑی سخت وعید آئی ہے، آپ صرف لوگوں کی مدد نہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، کسی بھی نیکی کے اندر اگر آپ نے لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے تو تب وہی اجر ملے گا جو لوگوں کو دکھلا دیا آپ نے، جو آپ کی نیت تھی، اس کے بدلے میں اللہ کے ہاں جو اجر ملنے والا ہے وہ نہیں ملے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایسا ہوگا، ایک سخی شخص کو لایا جائے گا جو مال میں بہت سخاوت کیا کرتا تھا، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ بتاؤ میں نے تمہیں مال کی نعمت دی تھی دنیا میں کیا کیا، تو وہ یہی ساری اپنی گزارشات پیش کر دے گا کہ میں بڑا سخی تھا، میں بیواؤں کی مدد کرتا تھا، میں فقراء کی مدد کرتا تھا، بہت سارے ایسے فلاحی کام کیا کرتا تھا، تو پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ تم نے یہ سارے کام کیے ہیں لیکن تمہارا مقصد مجھ سے اجر لینا نہیں تھا، تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ تمہاری تعریف کریں اور لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا سخی شخص ہے، سخاوت کرتا ہے، اور اللہ فرمائے گا لوگوں نے دنیا میں تمہیں سخی کہہ دیا، تمہاری سخاوت کا چرچا ہو گیا، جو تم چاہتے تھے دنیا میں تمہیں مل گیا ہے، جو تمہاری نیت تھی، سو آج تمہیں کوئی بھی اجر نہیں ملے گا، حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح اور بھی لوگوں کا حدیث میں ذکر آتا ہے، شہید کا بھی آتا ہے، ایک عالم کا بھی آتا ہے کہ ان سے بھی یہی سوالات کیے جائیں گے اور وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ جہاد کیا اور یہاں تک کہ اپنی جان کا بھی نذرانہ دے دیا، تیری راہ میں شہید ہو گئے، تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے جہاد تو کیا تھا لیکن مقصد یہ تھا کہ لوگ تمہیں مجاہد کہیں، لوگ تمہیں شجاع کہیں، تمہاری بہادری کے تذکرے لوگ کریں، فرمایا لوگوں نے دنیا میں تذکرہ کر لیا ہے، تمہارا ذکر ہو گیا دنیا میں، اب تمہیں یہاں اجر نہیں ملنے والا۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس لیے کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں یا اس کی مدد کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے اس میں عنصر کہ آپ اس پر احسان جتانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کی نیکی ضائع ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ آپ اس میں ریاکاری کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کی نیکی ضائع ہو گئی۔ نیکی محض اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، بس آپ کا چھوٹا سا عمل، چھوٹا سا کام جس میں اخلاص ہے اور آپ کی نیت یہ ہے کہ اس کا اجر مجھے اللہ دے گا۔ اس کی میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ نے کروڑوں روپے خرچ کیے
لیکن ریاکاری مقصود ہے کچھ نہ ملا. ہو سکتا ہے آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا لیکن محض اللہ کی رضا کے لیے, تو وہ 1 روپیہ بھی کروڑوں پر بھاری ہو جائے گا اور وہ آپ کو جنت میں لے جائے گا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص بنی اسرائیل کے اندر پہلی امتوں میں تھا, وہ راستے سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ درخت کی ایک شاخ کٹی ہوئی ہے جو راستے میں پڑی ہے. اب یہ چھوٹا سا ایک عمل تھا, چھوٹا سا ایک کام تھا. اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو راستے سے ہٹا دیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ گزریں گے, کسی کو تکلیف نہ ہو, لیکن ریاکاری مقصود نہیں تھی, اللہ کی رضا, اخلاص. تو فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل فرما دیا. اب یہ چھوٹا سا عمل ہے. یہاں پر میں اصحاب رسول کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں, چونکہ اس امت کے سب سے متقی پرہیزگار اصحاب رسول ہیں. انہوں نے حضور کی صحبت کو پایا ہے, لہٰذا ان کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تھا. اس میں کوئی ریاکاری دکھلاوا نہیں ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر ایک پیمانہ ہے, ایک سا, کہا 1 سا کھجور اٹھا کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اس کو یوں سمجھ لیں کہ 1 کلو کھجوریں اٹھا کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں, یا 1 کلو جو ہے گندم اٹھا کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں. فرمایا کہ تم اس کے بدلے میں سونے کے پہاڑ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرو, یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اب آپ دیکھیے کیوں, اس لیے کہ ان کا اخلاص زیادہ ہے, ان کی نیتیں پاکیزہ ہیں, بعد والوں کی بھی پاکیزہ ہیں, لیکن ان کا اخلاص اس درجے کا ہے کہ ان کا چھوٹا سا عمل ہمارے بڑے اعمال پر بھی بھاری ہے. سو جتنے بھی کام ہم دنیا میں کرتے ہیں, اگر ہمارا مقصد اللہ کی رضا کو پانا ہے تب تو اس کا بڑا اجر ملے گا, ہماری سوچ سے بھی زیادہ. لیکن اگر ہماری نیت میں دکھلاوا, ریاکاری آ جائے گی, لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنا مقصود ہے, تو تب لوگوں میں شہرت مل جائے گی. ہم دیکھتے بھی ہیں بہت سارے لوگوں کا مقصود یہ ہوتا ہے, انہیں ملتا ہے, وہ اس لیے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسا ہی تمہیں اجر ملے گا. تو اب نیت چونکہ لوگوں میں شہرت ہے تو دنیا میں مل جاتی ہے, اب آخرت میں جا کر کوئی اجر نہیں ملنے والا. اور اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہمیں اس سے اللہ سے اجر پانا مقصود ہے, تو اللہ اپنی شان کے مطابق آخرت میں ہمیں اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. مفتی صاحب جیسے سیلاب زدگان کا ذکر ہوا, ہم کوئی جو بھی لوگ ہیں مدد کر رہے ہیں, جس کی جتنی استطاعت ہے اس حساب سے مدد کر رہا ہے. کوئی 100 روپے بھی جو ہے وہ باکس میں ڈال کے بھیج رہا ہے, لیکن کوئی راشن بھی بھیج رہا ہے. اب اس صورتحال میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی جو کہ راستے میں ان کا سامان لوٹ لیا گیا. تو انہوں نے جس نیت سے سامان بھجوایا تھا کہ اللہ پاک کے, کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ نیت کا عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے, تو وہ جو سامان انہوں نے بھجوایا وہاں تک تو نہیں پہنچا, بیچ میں ہی لوٹ لیا گیا. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک تو اس کو ہم اپنی حکومت کی نااہلی کہیں گے, جس میں بد انتظامی شامل ہے. لوگوں نے تو اخلاص کے ساتھ یہاں پر محنت کی, وقت نکالا, اور وہ لوگ بھی قابل تحسین ہیں جو لے کر جا رہے ہیں اپنا وقت نکال کر, اور وہ بھی کہ جو یہاں پر کیمپ لگا کر اپنا وقت نکال کر ان متاثرین کے لیے مال جمع کر رہے ہیں, اور وہ لوگ بھی قابل قدر ہیں جو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. یہ سب تو اخلاص پر مبنی ایک کام کر رہے ہیں تاکہ مشکلات میں گھرے ہمارے جو بھائی ہیں ان کی مدد کی جا سکے. اور مفتی صاحب جن لوگوں نے منافع خوری کی ہے اس صورتحال میں, ہمارا ملک اتنے نازک دور سے گزر رہا ہے, ٹینٹس کی قیمت بڑھا دی, کھانے پینے کی جو اشیاء وہاں جاری ہیں اس کی قیمتیں بڑھا دی, ان کے بارے میں بھی میں چاہتی ہوں کہ آپ بتائیں. جی بالکل, آخر میں اس بات کو بھی شامل کروں گا. تو یہ تو ہماری طرف سے یعنی حکومت کی طرف سے نااہلی اور بد انتظامی کے راستے میں ہی اس مال کو لوٹ لیا گیا. اگر وہ لوگ متاثرین میں شامل ہیں, وہ خود متاثر ہیں اور ان کی ضرورت ہے, تب تو ہم اس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلے ان کی حاجت تھی اور لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ضرورت ہے, وہ آگے لے جا رہے تھے اور انہوں نے اس چیز کو لے لیا. لیکن بہرحال ایک مسلمان کے لیے یہ عمل پھر بھی قابل مذمت ہے کہ یہ طریقہ اختیار کرنا, اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی اور کا لایا ہوا مال یا سامان اس کو زبردستی چھین لیں اور اس کو اپنے لیے جائز قرار دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس صورتحال کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے اشیاء کو مہنگا کر دیا, جو ضرورت کی چیزیں ان کو مہنگا کر دیا. میں یہاں پر ایک مثال سمجھانے کے لیے ایک واقعہ جو ہے خلفائے راشدین کے دور کا بتانا چاہوں گا کہ پہلا کام تو اس میں حکومت کا ہوتا ہے, کیونکہ یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ منافع خور وہ اپنی ریٹ نہیں قائم کر پا رہے, کیونکہ یہ حکومت کا کام ہے نا اپنی ریٹ قائم کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسا ہوا, قحط پڑ گیا مدینہ منورہ کے اندر. اب آپ دیکھیے کہ ایک حکمران کی ذمہ داری کیا ہے. حضرت عمر فاروق تو یہاں تک بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک کتا بھی مر جاتا ہے میرے دور حکومت میں بھوک سے, تو قیامت کے دن مجھے اس کا بھی جواب دینا ہے. یعنی انہوں نے جانور کی مثال اس لیے دی کہ پھر انسان کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہے. تو اس لیے حکومت کرنے کا شوق بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے, لیکن اس ذمہ داری کو پورا کرنا اور اس میں دیانتداری کے ساتھ کام کرنا, اور جو عوام الناس تک فلاح و بہبود کے معاملات ہیں ان کو پہنچانا, یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ پورا نہیں کرتا تو کل قیامت میں اس کو بھی جواب دینا ہے.
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب قحط پڑ گیا تو اب دیکھیے انہوں نے کیا انتظام کیا، انہوں نے دوسرے شہروں سے، دوسرے علاقوں سے گندم منگوائی سرکاری سطح پر، تاکہ لوگوں کو لا کر یہاں پر یا تو فری میں دی جائے یا کم دام میں دی جائے، لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اسی اسنا میں ایسا ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، آپ کا جو تجارتی قافلہ تھا وہ واپس لوٹ آیا۔ اس سے پہلے کہ حکومت کی طرف سے جو مال منگوایا تھا وہ آتا، آپ کا تجارتی قافلہ آ گیا اور اس میں بڑے پیمانے پر گندم بھی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیشکش کی کہ وہ خلیفہ وقت تھے عثمان غنی کو، کہ آپ اس میں ڈبل منافع لے لیں اور حکومت کو فروخت کر دیں، اور ہم کم پیسوں میں یا فری میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان میں اناج کو تقسیم کریں گے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آج تو منافع کمانے کا وقت ہے۔ آپ نے کہا آج منافع کمانے کا وقت ہے، یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنی عوام کو کہ انہوں نے کہا منافع کمانے کا وقت ہے کہ ابھی تو بہت قحط پڑا ہوا ہے، لوگوں کو ضرورت ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جملے سے، اس بات سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنجیدہ ہوئے کہ شاید یہ لوگوں کا استحصال کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں سے زیادہ منافع لینا چاہ رہے ہیں، بڑے تاجر ہیں۔ تو آپ کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک شور ہے، لوگ جمع ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جتنا مال تجارت کا لوگوں میں فری تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں میں فری میں بانٹ رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور پوچھا کہ آپ تو مجھے ڈبل منافع پر بھی نہیں دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آج تو منافع کمانے کا دن ہے۔ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ کہا کہ اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی مثال یہ بیان کی ہے کہ ایک دانہ جب تم زمین میں ڈالتے ہو، اللہ اس ایک دانے سے 700 دانے پیدا فرماتا ہے۔ کہا اے عمر اگر آپ کو بیچتا تو آپ 2 گنا منافع دے رہے تھے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سودا کیا، مجھے 700 گنا منافع ملا ہے۔ کہا آج منافع کمانے کا دن تھا۔ تو یہ یعنی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہاں پر 1 سے 2 روپیہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ 1 سے 700 کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ چاہے گا اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا۔ تو اس لیے وہ لوگ کہ جو اس صورتحال میں بھی لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں، تو وہ اپنے رزق کو دراصل بڑھاتے نہیں ہیں، ان کے رزق میں کمی آ جاتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الجالب مرزوق والمحتکر ملعون، فرمایا جو مارکیٹ میں مال کو لانے سے نہیں روکتا، یعنی لوگوں کا استحصال نہیں کرتا، اللہ اس کو رزق دیتا ہے۔ اور محتکر فرمایا جو اسٹاک کر لیتا ہے مال کو، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، وہ ملعون ہے، اس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ سو اس صورتحال میں بھی اگر کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں، اب دیکھیں نا ہمارے ہاں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک تو بیچارے وہ ہیں کہ جو لوگوں کے لیے مدد کرنے کے لیے مال دے رہے ہیں، کیمپ لگا رہے ہیں، وقت نکال رہے ہیں، اپنے گھر بار چھوڑ کر ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک ایسا طبقہ ہے جو منافع خوری میں لگا ہے۔ تو یعنی یہ انتخاب ہم خود کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر کی حقیقت کیا ہے۔ ایک طرف اچھائی کا جذبہ اور ایک طرف اچھائی کرنے کے والے لوگ موجود، دوسری طرف اس صورتحال میں لوگوں سے فائدہ حاصل کرنے والے، استحصال کرنے والے، وہ یقیناً کچھ نہ کچھ ظاہراً منافع کما لیں گے، لیکن وہ لوگوں کی نظروں میں بھی گریں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی گر جائیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور کم از کم مسلمان ہونے کے ناطے ان کو یہ چاہیے کہ یہ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے یا اس پر عمل نہ کرنے کا جذبہ ہے کہ آپ نے سارا مال و متاع دنیا کو بنا لیا۔ اللہ نے جو رزق آپ کو آخر میں دینا ہے، اللہ نے جو اجر دینا ہے، اس پر بھی تو نظر ڈالنی چاہیے۔ ہمارا دین اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے دیں، اللہ کی رضا کو ترجیح دیں۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ ریحان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے۔ جاتے جاتے ناظرین آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گے۔ ریحان آپ سے ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ محمد مبارک وسلم وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا
اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو اور موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا اور جان بھی گئی ساتھ دل بھی گیا اور جان بھی گئی میں کمر اب یہاں پر رہوں کس لیے میرا سارا اساس مدینے میں ہے میرا سارا اساس مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم